अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, पनामा तहकीकात की टीआरएस के हवाले से पार्लिमानी कमेटी के 5 इजलास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिका टीओआर तश्कील देने में कामयाब नहीं हो सकी। ये तो आप जानते ही हैं। इस वक्त अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की जानिब से पेश किए गए मुतबादिल टीओआर्स का जायजा लिया जा रहा है और पार्लिमानी कमेटी को टीओआर्स पर इत्तेफाक राय के लिए 2 हफ्ते की मोहलत भी दे दी गई थी, जिसमें सिर्फ 5 दिन बाकी रह गया आज का दिन मिलाकर। ताहाल ये बेल मंडे चढ़ती हुई नजर नहीं आती। ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा? क्या इस डेडलॉक को खत्म होने की कोई उम्मीद बाकी है या फिर कोई भी काबिल कबूल हल निकलने के तमाम इम्कानात जो है वो दम तोड़ चुके हैं? ये हमारा आज का सवाल है। दूसरी तरफ केपीके में तहरीक इंसाफ के 5 एमएनएज ने परवेज खटक के खिलाफ ऐलान बगावत करते हुए उन पर संगीन नौयत के इल्जाम आयद किए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर उनके अपने ही पार्टी के अरकान की तरफ से लगाए जाने वाले इल्जामात में कितनी सदाकत है और क्या केपीके में तहरीक इंसाफ में पड़ने वाली दरारें वाज़ेह हो रही है और क्या तहरीक इंसाफ के अंदर कोई शदीद बहरान जन्म ले सकता है? क्या इमरान खान पार्टी के अंदर मौजूद इन इख्तिलाफात को दूर कर पाएंगे? इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आपको ये भी बताते चलें, इस वक्त हमारे पैनल में जो हमारे साथ मौजूद है इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है मियां महमूद रशीद साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शौकत बसरा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अब से कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सिद्दीकुल फारूक, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आगाज करते महमूद रशीद साहब, जरा आपसे आगाज करते। टीआरएस पर डेडलॉक बरकरार रहेगा, 5 दिन रह गए, सूरत हाल वहीं की वहीं खड़ी है, कोई बात आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही, क्या होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये तो अब हुकूमती जमात की जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ के अपने रवैये में लचक पैदा करे। और सबसे पहले जो इस मुल्क के अंदर शोर भी मचा वो प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के नाम आने की वजह से मचा, जिस पर उन्होंने वजाहती तौर पे 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, फिर यकतरफा तौर पे इक़दामात का भी ऐलान किया और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के पर मुश्तमिल उनकी सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया। उस पर जब अपोजिशन नहीं मानी तो फिर ये कह दिया कि चीफ जस्टिस की सरबराही में हम बनाते हैं। टीओआर्स भी यकतरफा भिजवा दिए। लेकिन जब एक टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन टीआरएस को वापस भिजवा दिया एतराज़ात लगा के, तो अपोजिशन की उन बातों में बहुत वज़न पैदा हो गया और हुकूमत मजबूर हुई कि वो आगे बढ़े और इंगेज करे अपोजिशन की पार्टियों को और बैठ कर बात करे टीआरएस के ऊपर। फिर पार्लियामेंट के इजलास की बात हुई। पहले उन्होंने कहा जी हम कोई बात नहीं करेंगे पार्लियामेंट में जाके, फिर वो मान गए जी हम पार्लियामेंट में जाके बात करेंगे। अब बात यह है जी, इसमें मेरा ये ख्याल है कि इसमें इनिशिएटिव लेना होगा खुद ट्रेरी बेंचों को और गवर्नमेंट को कि वो अपने रवैये में लचक पैदा करे ताकि एक कंसेंसस हो सके। रशीद साहब, ये तो सारी हिस्ट्री हो गई, ये तो सब हम सुन ही रहे थे दिनों से, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या वो जो 4 मुतबादिल टीआरएस हुकूमत की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिस पर अभी एक बहस है, एक बीच में एक रुकी हुई है बात, क्या उस पर कुछ हो सकेगा? 5 दिन बाकी रह गए, दिन बहुत थोड़े रह गए ना, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल जी कि अपोजिशन ने तो पहले भी जो टीआरएस दिए थे उस पे बहुत सोच विचार करके और तमाम अपोजिशन की जो 9 जमातें थी उनका आपस में काफी डिबेट हुआ। आपने उनको वेलकम किया ना कि आप लोग दे दें, वो मुतबादिल टीआरएस जो देते हैं उस पर क्या हमने कहा दे दें, लेकिन अगर हमारे टीआरएस में वो कोई रद्दोबदल चाहते हैं, हमने ये कभी नहीं कहा अपोजिशन ने कि जो हमारे दिए गए टीआरएस हैं उसके अंदर कोई तब्दीली हम नहीं करेंगे। हम ये करेंगे कि आप एडिशनल टीआरएस दे दें, हम उनको इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो अब अगर वो हुकूमत बज़िद है कि नहीं आप अपने इन टीआरएस के अंदर रद्दोबदल करें तो मामला तो फिर वही रहेगा। वो तो मामला थोड़ा हल हो गया था ना, क्यों शौकत बसरा साहब? जो 4 मुतबादिल टीआरएस दे दिए उसके ऊपर अब क्या बहस है, क्या मतलब मसला क्या है? पहली बात तो ये है कि अगर टैक्स चोरी नहीं किया, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, तो ये टीआरएस क्या है? घबराने वाली, डरने वाली, परेशान होने वाली बात क्या है? देखिए ना, ये तो सवाल है ना, मेरा सवाल देखे ना, बात सिर्फ इतनी है हल की तरफ टीआरएस जो बात पहले तो इनका रवैया मियां साहबान का ये है, अभी मैं आपको बताऊं ये टाइम बाय कर रहे हैं। जो टीम इन्होंने भेजी है उनका सिर्फ उनको एक टारगेट दिया गया है कि आपने टाइम को आगे लेकर जाना है, टाइम को बढ़ाना है, किसी तरीके से ये मुमकिन ना हो पाए कि फेयर एंड फ्री इंक्वायरी हो जाए। क्या है? मसला ये है, देखें मसला सिर्फ ये है, मुझे बताइए कि मैं अगर उनका कोई नुमाइंदा मौजूद हो, टीआरएस हैं क्या? टीआरएस ये दिए हैं अपोजिशन ने, जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा सेम टू सेम। अब चीफ जस्टिस साहब इनके खिलाफ हो गए,
تمینہ درانی بھی ان کے خلاف ہو گئی. اپوزیشن نے کیا کہا ہے؟ اپوزیشن نے کہا کہ احتساب کا عمل کس سے شروع ہو؟ پرائم منسٹر آف پاکستان سے. اور پرائم منسٹر خود کہہ چکے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو احتساب پیش کرتا ہوں. اچھا کوئی ٹی او آر میں اس میں کوئی اچھا دوسری بات انہوں نے کہا جی نئی قانون سازی کر لی جائے. تو کیا چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں کہا کہ 1956 کا جو آپ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگانا چاہتے ہیں اور یہ آپ ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں اس سے احتساب نہیں ہوگا؟ نئے 4 ٹی او آرز پہ بات کریں. نئے 4 ٹی او آرز بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ وہی کام کریں جو انہوں نے ٹی او آرز بھیجے تھے کہ آپ اس کو تمام لوگوں کو ایٹ ونس ٹائم آپ شروع کر دیں. اور 1956 وہ تو چیف جسٹس صاحب نے منع کر دیا نا, وہ تو بات ختم ہو گئی. ابھی بھی وہ یہی کام کریں مہرین, وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں اپوزیشن کو. لیکن میرا خیال یہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کیونکہ ان کا رویہ یہی ہے. پہلے ریٹائرڈ چیف جسٹس اب مان گئے, پھر یہ کہنے لگے ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, یہ منہ اور مسور کی دال سیاستدان دہشت گرد تک بھی کہا میاں نواز شریف صاحب نے. پھر اینڈ آف دی ڈے چونکہ پوری قوم کا یہ کنسنسس ہے کہ جو لوٹ مار ہوئی ہے اور خود میاں صاحبان کے بچوں نے ان کو پھنسایا ہے, یہ کسی کا کام نہیں ہے. حسین نواز, حسن نواز, مریم بی بی کے بیانات نکال لیں, تمینہ درانی کا بیان نکال لیں, بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب کے بیانات میں وہ کہتے ہیں میرا باپ بہت امیر آدمی تھا, چھوٹا میاں کہتا ہے میرا باپ بہت غریب آدمی تھا, ہیں دونوں ایک باپ کے بیٹے. ٹی او آرز ان کو ماننے پڑیں گے. لیکن میں جو اہم بات کہنا چاہتا ہوں, ٹی او آرز بھی مانیں گے, جوڈیشل کمیشن بھی بنے گا, لیکن مہرین میاں صاحب کو اس سے پہلے گھر جانا پڑے گا. یہ بات پہلے گھر جانا پڑے گا. چلے ابھی آپ نے کچھ سوال بھی پوچھے, آپ نے کہا قانون لیگ کے کوئی رہنما ہے تو یہ بتا دیں کہ ٹی او آر کون سا ہے جس پہ اختلاف ہے. صدیق الفاروق ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی صدیق الفاروق صاحب, آپ بھی باتیں سن رہے ہیں, یہاں پہ شوکت بسر صاحب موجود ہے, میاں محمود الرشید صاحب موجود ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ بات کو آگے بڑھنے ہی نہیں دینا چاہتے, آپ لوگ ٹائم بائی کر رہے ہیں اور یہ سارے ہیلے بہانے ہیں. کیا مسئلہ ہے, کیا مطلب آپ لوگ نہیں چاہ رہے کہ معاملہ حل ہو جائے؟ میں مشورہ دوں گا کہ آپ جو پیپلز پارٹی نے اپوزیشن نے کمیٹی بنائی ہے, یہ اس میں کیوں شامل ہوتے ہیں تاکہ انہیں وہاں کے حالات کا پتہ ہو. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں تو جتنی جس کا منہ میں جو آئے یا جس کے اپنے ذہن کے مطابق جو مرضی بات کرے. مثال کے طور پر آج عمران خان صاحب نے بات کر دی کہ جی وہ وزیر اعظم صاحب کا جو آپریشن ہوا ہے یہ بچوں کی وجہ سے ہوا ہے. بچوں کی وجہ سے ہوا ہے. مجھے کہ یعنی یہ 4 ان کے مختلف جو آرٹریز ہیں ان کے پروسیجرز ہو چکے. پھر جب وہ گئے تھے پیناما سامنے آئی تو کہنے لگے آپ واپس نہیں آئیں گے. پھر اب ان کی سرجری الحمدللہ ہوئی اور وہ کامیاب ہے. آپ پھر اور یہ تو وہ تو چلے صدیق الفاروق صاحب انہوں نے جذباتی باتیں کی نا, لیکن ہم وہ ذرا پیناما کی طرف آ جاتے ہیں چونکہ وقت کی کمی ہے. ہاں جی, میں 2 الفاظ میں 2 جملوں میں سمجھتا ہوں اس کو. جی جی, مطلب ہے یہ بھی چاہیں لیکن یہاں تو اپوزیشن میں وہ ممبر دیے ہیں 6 انہیں, اور پیپلز پارٹی کو خصوصی طور پر ان پر اعتماد نہیں ہے, تو پھر واپس لے لیں انہیں. یہ ہو جائے گی کہ اتفاق ہو جائے گا اور یہ ہمارے بہت سے دوست باتیں کرتے رہ جائیں گے. صحیح. صدیق الفاروق صاحب ایک بتا دیں, شوکت بسر صاحب ذرا بات کو کیونکہ آگے بڑھانا ہے. صدیق الفاروق صاحب صرف یہ بتا دیجئے بات آگے کیوں نہیں بڑھ رہی, کن پر آپ کو اختلافات ہے جو آپ لوگ پہلے ہی کہتے رہے, اور کیا وجہ ہے کہ اب 5 دن رہ گئے نا, اگر یہ 5 دن بھی گزر گئے تو اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوگا, واٹ نیکسٹ, حکومت نے کیا سوچا ہے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ جو حکومت نے 6 آدمی دیے ہیں اور جو اپوزیشن نے, یہ انہی کو طے کرنا ہے. فاروق نے بھی نہیں طے کرنا ہے, اور یہ میرے 2 دوست جو یہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے طے کرنا, تو انہیں طے کرنے دیجیے اور انہی کی بات سنیں وہ کیا کہتے ہیں. نہیں صدیق الفاروق صاحب, ان کی بات تو ہم سن ہی رہے ہیں میڈیا کے اوپر. بات صرف یہ ہے کہ ہم, آپ چونکہ حکومت کے نمائندہ ہیں, ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک جو ابھی برقرار ہے یہ بات کس طرح آگے بڑھ پائے گی, کچھ تو بتائیے نا. وہ تو وہاں پہ موجود ہی ہیں, ان کو تو آپ لوگوں نے بلکہ منع کیا ہے کہ میڈیا پہ آ کے کچھ نہ بولے. عوام تو جاننا چاہتی ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے پس پردہ. دیکھیے عوام جو کچھ جاننا چاہتی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں پورے اعتماد سے, پورے یقین سے کہ ٹی او آرز پر اتفاق ہو جائے گا, چاہے 10 دن میں ہو 15. لیکن پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو نمائندے ہیں وہی اس پہ بات کریں نا. میں اس کمیٹی کے اندر بیٹھا ہوں, مجھے حالات معلوم ہو گرم سرد کا, مجھے معلوم نہیں ہے, میرے ان دوستوں کو معلوم, یہ کمیٹی میں ہے نہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں. اچھا چلے صدیق الفاروق سے بڑی حیرت کی بات ہے, کیونکہ جو بھی ہے کمیٹی کے اندر ہیں کہ نہیں ہے, لیکن پارٹی کے آپ رہنما تو ضرور ہے نا, اور پارٹی میں اس وقت کیا پلاننگ ہو رہی ہے, کیا سوچا جا رہا ہے اس کے بارے میں یقیناً آپ کو بھی علم ہونا چاہیے. جی محمود الرشید صاحب, ابھی خورشید شاہ صاحب کا بیان چل رہا ہے, ابھی آپ کے جب پروگرام, انہوں نے کہا جی حکومت جو ہے وہ ہٹ درمی پر قائم ہے, ڈیڈ لاک برقرار ہے اور وہ آگے نہیں بڑھنے دے رہے. صدیق الفاروق صاحب تو جس طرح حکومت پوری سو رہی ہے, آج بتائیے نا پاکستان میں حکومت تو ہے نہیں, بڑے میاں صاحب وہاں پر ہیں, چھوٹے میاں صاحب وہاں پر ہیں اور وہ سوئے ہوئے اٹھے ہیں, حکومت سو رہی ہے.
چونکہ وہ چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ٹائم آگے بڑھے. پاناما لیکس چونکہ یہ گلے کا پھندا ہے, خود مان چکے ہیں, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, یہ کبھی نہیں مانے. اچھا محمود رشید صاحب, آپ بھی کیا اتنے ہی لا علم ہیں پارٹی کے فیصلوں سے, کیا سوچا جا رہا ہے پاناما لیکس کے حوالے سے, کیونکہ وہ تو کچھ نہیں بتا سکتے, آپ تو چونکہ رک نہیں ہے. چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. آج کے دور میں ایک ایک لمحے کی رداد جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے آتی ہے. میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے. ہم کہہ سکتے ہیں نون لیگ کے رہنما جو ہیں وہ ایوائڈ کریں کچھ بھی بتانے سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیلیبریٹلی اس طرح کا وہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا. میرا یہ خیال ہے معاملہ بڑا سیریس ہے, اور اس میں اب تک کی جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں یہ ڈیڈ لاک جو ہے یہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں 10-15 دن اور لگ جائیں گے, پھر آپ لوگ اور مزید ٹائم دے دیں گے. نہیں ہو گئے نا 15 دن, 5 دن رہ گئے, اب اور مزید کتنا. ان میں مزید بھی ایک ہفتہ لگا لیں, لیکن جب تک حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی اور اپوزیشن نے جو چیف جسٹس آف پاکستان کے تحفظات کے ساتھ جو ٹی او آرز واپس ہوئے تھے, اس کے بعد جو اپوزیشن کے ٹی او آرز ہیں وہ بالکل اصل میں بیس تو وہی ہے جی. چیف جسٹس آف پاکستان نے جو اعتراضات لگا کر ان کے ٹی او آرز واپس کیے تھے کہ 1956 کے جو آرٹیکل کے تحت اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں کمیشن, تو اس کا تو دائرہ اتنا پھیلا ہوا ہوگا, اور اس میں جب تک آپ اس کو اسپیسیفائی نہیں کرتے کہ ان لوگوں کا ہوگا اور اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں دیتے, اس کمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب تک وہ چیف جسٹس کی ان گائیڈ لائنز کو, ان تحفظات کو دور کر کے, اور وہ تمام تحفظات دور کر کے جو اپوزیشن نے ٹی او آرز بنائے ہیں وہ چیف جسٹس کی ان باتوں کی ٹرو سپرٹ کے مطابق ہیں. اب اس کو اڈاپٹ کرنے میں چونکہ شریف خاندان پھنستا ہے, پرائم منسٹر پھنستے ہیں, سب سے پہلے چونکہ ان کو انٹروگیٹ کرنا ہوگا, اس لیے وہ کسی صورت میں بھی اس کے اوپر آمادہ نہیں ہے کہ ان ٹی او آرز کو من ہم تسلیم کر دیں, اور جو ہمارے ٹی او آر ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اندر رد و بدل کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اتنا گھمبیر نہیں ہے جتنا اس کو بنایا جا رہا ہے, اس کی گھمبیرتا جو ہے وہ صرف باتوں کی حد تک ہی ہے. نہیں, گھمبیر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے, معاملات بہت صاف ہے, شفاف ہے, سامنے رکھ کے بات کرے دو ٹوک. آپ یہ بتائیے شوکت بسرا صاحب, ابھی آپ نے بھی بات کی کہ وزیر اعظم صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہے, سابق چیف جسٹس بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ موجود نہیں ہے, کوئی ہونا چاہیے نمائندہ, کوئی ان کی جگہ ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں ایسا. اور اس کے بعد اب اگر یہ سارے معاملات 5 دن کے بعد یہیں کے یہیں رہتے ہیں, رمضان المبارک ہے, اس کے بعد آپ لوگ کوئی شدید رد عمل دکھائیں گے جو آپ لوگ پلان کریں سڑکوں پہ؟ وہ تو کہتے ہی ہیں کہ ہم آ جائیں گے, آپ لوگوں نے بھی پیچھے شو کیا نا, ہم لوگ سڑکوں پہ بھی آ سکتے, آئیں گے. میں نے ایک پروگرام میں پہلے کہہ چکا اور ہماری پارٹی لائن بہت کلیئر ہے. یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں, اگر مگر کر رہے ہیں اور ٹائم بائے کر رہے ہیں. میں صاف آپ کو بات بتاؤں, اس کا ایک ہی حل ہوگا, ہمیں سڑکوں پر آنا ہوگا. سڑکوں پر آئیں گے تو کیا ہوگا شوکت بسرا صاحب؟ سڑکوں پہ آنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ کی ساری خرابی ہے اور جو ہماری جو صورتحال ہے, جو چین کا صدر نہیں آ پایا, سب آپ لوگ کی وجہ سے, پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا. آپ بہت امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں. وہ سیاسی شہید تو ہونا چاہتے ہیں, وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک زبردستی کو نکال دے اور یہ کہے دیکھیں جی ہم سی پیک کر رہے تھے, ہم نے اتنا بڑا بجٹ دیا, ہم لائٹ کے منصوبے لا رہے تھے 2018 میں. وہ سیاسی شہید ہونا چاہتے ہیں, لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے. صدیق الفاروق صاحب, جانا تو ٹھہرا ہے, جانا تو ٹھہرا ہے. صدیق الفاروق صاحب یہ کہتے ہیں جانا تو ٹھہر گیا, اب آپ لوگ چاہتے ہیں ہم سیاسی شہید ہو جائے, ایسی کوئی پلاننگ ہے؟ دیکھیے جی, میں آپ سے عرض کروں, شوکت بسرا صاحب چھوٹے بھائی ہیں, عمر میں بڑا ہوں. شوکت بسرا صاحب کے خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن سو تو آپ رہے تھے ابھی. یہ اپنے گھر سے جلوس نکالیں اور سارے ملک میں مارچ کریں, انہیں اجازت ہے. اچھا, ضرورت ہی نہیں ہے صدیق الفاروق صاحب, صرف رائیونڈ والوں کا گھراؤ کریں گے پارلیمنٹ میں گھراؤ کریں گے, میاں صاحب خود چلے جائیں گے. ان کی پارٹی کی قیادت بڑی اہل ہے ایسے کرنے کی, وہ شوکت بسرا صاحب کے مشوروں کی محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلے وہ آپ نے تو ان کی بات کا جواب دیا نا, ویسے ہماری بات کا بھی جواب دیجیے گا کہ کیا آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں معاملات اگر حل نہیں ہوئے, ان کی جانب سے شدید رد عمل اگر سامنے آ جاتا ہے, اپوزیشن تو پوری تیار بیٹھی ہے, تو پھر حکومت اس تمام صورتحال کو نمٹے گی کیسے پھر؟ جی, حکومت نے پہلے بھی الحمدللہ بڑی ذہانت سے, عقل مندی سے معاملات حل کیے. جہاں نیشنل, تب تو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی تھی, اب تو پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی صدیق الفاروق صاحب. ایک پیپلز پارٹی بھی آئین اور میاں شہباز شریف صاحب بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے, یہ بھی سن لیں. پیپلز پارٹی بھی آئین اور جمہوریت کے خلاف نہیں ہے. اچھا, اب جو آدمی میرا دوست یہ کہے کہ وزیر اعظم ملک میں نہیں ہے,
उनकी बीमारी और सर्जरी को इग्नोर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए मैं उसके अक्लो शऊर के बारे में क्या कहूँ। सदीकुल फारूक साहब, आपकी तरफ वापस आते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, अर्जेंट हमें ब्रेक लेनी है। वापस तो इस बात को यहीं से जोड़ते हैं। नाज़रीन हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मियां महमूद रशीद साहब मौजूद हैं, शौकत बसरा और सदीकुल फारूक साहब मौजूद हैं। और अभी जो ताज़ा तरीन हमारे तक अपडेट्स पहुंची हैं उनके मुताबिक हम चूँकि TORs पे बात कर रहे हैं, TORs जो मुतबादिल हुकूमत की जानिब से दिए गए, अपोजिशन ने वो मुस्तरद कर दिए हैं। मामला अब किस तरफ जा रहा है? सदीकुल फारूक साहब, आप ही से आगाज़ कर लेते हैं। बात आप ही से हो रही थी कि अब क्या होगा, जिस तरह से रिएक्ट करेगी अपोजिशन तो फिर आप लोग क्या करेंगे, उस पर तो जो आपने बात की अब इस पर ज़रा अपने ज़रूर राय दे दीजिएगा कि जो रिजेक्ट अब कर दिए गए ऑपोजिशन की तरफ से, अब इसके बाद ठीक है आप उस टीम के मेंबर नहीं है, अब ये प्लीज ना कहिएगा, जरूर बताइएगा कि अब क्या करेंगे। आप मुस्तरद हो गए, अब आप लोग का क्या लायामल होगा? आप तो जोर देंगी, जाहिर है इन प्रोग्रामों ने चलना है, हमने बातें भी करनी है, सब ने बातें करनी है। सदीकुल फारूक साहब, हमने सच और हकीकत लोगों के सामने लेकर आनी है, मकसद से बातें करना नहीं है। जिस तरह महमूद रशीद साहब एक बहुत मंजे हुए बड़े पुराने कारकुन हैं, इसी तरह मैं भी कारकुन पुराना, और मैंने बहुत ज्यादा चढ़ाव देखे हुए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि 10 दिन लगे या 15 दिन लगे, यही अपोजिशन और गवर्नमेंट TORs पर मुतफिक होगी और अकाउंटेबिलिटी जो होनी है वो होगी। वजीर खजाना ने इस हवाले से बैरून मुल्क जो सरमाया है उस तक पहुँचने और मालूमात हासिल करने के लिए बिल लाने का इंडिया भी दे दिया है। लेकिन मैं आप ही के जरिए से सिर्फ ये पूछूंगा अपने दोस्तों से कि परवेज खटक साहब का क्या हाल है और उनके अपने MNAs और MPA जो तरीके, बिल्कुल इस पे भी बात करेंगे अभी। सदीकुल फारूक साहब, हम आपका जरूर सवाल उठाएंगे, लेकिन इससे पहले जरा इस बात पे इनका भी जवाब ले ले। जनाब, आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया ऑपोजिशन ने, शौकत बसरा साहब से चले। तो हाँ, एक इंच भी अपोजिशन नहीं पीछे हटेगी इस बात से कि ये चाहते क्या है कि मियां साहब और उनका खानदान साफ निकल जाए। भाई टैक्स चोरी का इल्जाम, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम खुद बच्चे मान चुके सारे के सारे, अब किस तरह पीछे हट जाए? अच्छा, क्या कह रहे हैं कि अपोजिशन को ये लॉलीपॉप दे दिया जाए? अपोजिशन इस वक्त बिल्कुल तमाम जमातें मुतहद हैं, ये वहां पे दरार डालने की भी कोशिश कर रहे हैं और इनका माजी का हमेशा तरीका ये विन ओवर करने की कोशिश करते हैं। अभी ये मैं आपको बताऊंगी, इन्होंने पिछले दिनों भी ये कोशिश की फौज को डिवाइड करने की, पार्लियामेंट को डिवाइड करने की, सियासी जमातों को, अभी भी इसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन इनको ये कामयाबी नहीं मिलेगी। एक और बात कह दूं मैं महरीन आपको, सदीकुल फारूक साहब ये कह रहे हैं ना इनके फिक्र करें, ये अपनी भी फिक्र करें। 40-50 हमें अवाम की फिक्र करनी है, वो जिनको के वोट देते हैं वो लोग कर क्या रहे हैं, 40-50 MNAs तैयार बैठे हैं मियां साहब को सलाम अलैकुम कहने के लिए। अच्छा ठीक है, कुछ MNAs यहाँ पे भी बैठे हैं, कुछ MPs यहाँ पे भी बैठे हैं परवेज खटक साहब को फारिग करने के लिए। पहले ये बता दीजिएगा महमूद रशीद साहब, हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं कर रही, ऐसा कहना आप लोगों का, और अब आप लोगों ने मुस्तरद कर दिए, उनके जो पॉइंट्स हैं उनको मुस्तरद कर दिया, इसके बाद अब आप लोग क्या करेंगे? आप उनके पॉइंट्स को मुस्तरद कर देते हैं, वो आपके पॉइंट्स को मुस्तरद कर देते हैं, यूं ही ये सारा कुछ बिल्ली चूहे का खेल चलता रहेगा? देखिए बिल्कुल भी ये नहीं चलता रहेगा। बस 5 दिन और, वो तो कह रहे 10-15 दिन और ले लेंगे हम। देखिए अपोजिशन ने मेरा ख्याल है पिछले कई सालों के बाद फर्स्ट टाइम एक तो अपोजिशन मुत्तहद हुई है, और उस अपोजिशन का इत्तेहाद जो है ये बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है मुस्लिम लीग नून के लिए और शरीफ बरादरान के लिए, और बड़ा सेंसिबली अपोजिशन ने आपस में बड़ा फ्लेक्सिबल हो के इस पर पहरों गौर फिक्र के बाद ये TORs फाइनल की और ये तय कर लिया कि इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। गवर्नमेंट अपने दिन आप इनको और दे देंगे, दिए जा सकते हैं। देखिए हमारे ऊपर हम नहीं समझते कि हमारे ऊपर कोई बात आए, हम ये समझते हैं या गवर्नमेंट की तरफ ये गेंद उनकी कोर्ट में है। अच्छा। अब अगर वो इस पे इस डलडा को बरकरार रखना चाहते हैं तो वेलकम, हम हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारा प्लान बी जो दूसरी ऑप्शन है कि अगर सीधी तरह से एहतसाब और ये TORs का मामला तय नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन मुतहदा अपोजिशन का है, वो हम अवामी प्रेशर बिल्डअप करेंगे असेंबलियों के अंदर, असेंबलियों के बाहर,
ہم سڑکوں پر بھی آئیں فل گے اسٹریٹجی، فل پچ پہ کھیلیں گے اور ہم اس کو چوک کر دیں گے، مفلوج کر کے رکھ دیں کہ حکومت کو یہ 15 دن کی مار نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ 15 دن کی مار نہیں ہے. اگر جوائنٹ اپوزیشن باہر نکلی اور جوائنٹ اپوزیشن نے کال دی، اس وقت ملک جو ہے آپ دیکھیں کہ ہر طبقہ سڑکوں پہ ہے. روز مال روڈ کے اندر یہاں ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں. کسان، مزدور، ٹیچر، نرسیں، کلرک، تمام لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں کے اوپر ہے، تنگ ہے. پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے ڈیلیور کیا ہے؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی باتیں تھی، لوگ تڑپ رہے ہیں یہاں پر، بلک رہے ہیں. یا مسجدوں کے اندر پانی نہیں ہے بجلی کی وجہ سے، تو لوگ تو تنگ ہیں. اب نہ روزگار ہے، نہ امن ہے، نہ یہاں پر تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ پینے کا صاف پانی ہے. لیکن گزشتہ 8 سالوں میں جی ڈی پی کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ سب سے بہتر ہے. آپ نے خود کو شملہ اس بجٹ نے کر دیا ہے. مجھے بتائیے کہ آج ٹیچرز کو ہم سڑکوں پر لے کر آئے ہیں، نرسوں کو ہم لے کر آئے ہیں، کسان جو ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ زراعت کا کیا -0.2 پہ حالت یہ ہے کہ میاں صاحبان کو پتہ ہے ایک پاناما لیکس اور یہ بجٹ میاں صاحب کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. محمود الرشید صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. پہلے ہم دکھانا چاہیں گے، ابھی سوال بھی کیا صدیق الفاروق صاحب نے، بہت ہی محترم ہے اور ان کے سوال کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ذرا اپنی بھی بات کیجئے، اور جس طرح کے اختلافات پہلے کے انتشار کا شکار اس وقت تحریک انصاف ہوئی ہوئی ہے، اور جس طرح سے جو ایم این ایز ایم پی ایز اس وقت پرویز خٹک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کچھ دن قبل، پرویز خٹک صاحب سے بات ہوئی تھی، ذرا وہ سنیے گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا جب ہم نے پوچھا کہ اسد قیصر اور جو باقی دیگر لوگ ہیں ان کے پارٹی کے، ان سے کوئی اختلافات ہے تو ان کا اس پر کیا کہنا تھا. اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اسد قیصر، مراد سعید، پھر آپ، کیوں اس قدر کہیں اگر شاید آپ کو برا لگے لابیز ہیں موجود ودن، یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل نہیں موجود. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی لابی نہیں ہے. کوئی لابی نہیں. اسد قیصر ایک بڑے ہارڈ ورکر تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاید وہ ایکسپیکٹڈ سی ایم بھی ہو سکتا. اسد قیصر اور میں بالکل ایسے بھائیوں کی طرح، کوئی رفٹ نہیں ہے. نیچے کہیں چھوٹے موٹے کہیں. آپ سمجھتے ہیں اسد قیصر بھی سی ایم بننے کی اہلیت رکھتے تھے؟ بالکل، ہر ایک رکھتا ہے، یہ ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے. یہ تو پارٹی کا ڈیسیژن. اسد قیصر میرا کوئی اختلاف نہیں، کوئی گروپ نہیں. مراد سعید میرے چھوٹے بھائی کی طرح. ہم سارا دن اکٹھے ہوتے ہیں. کوئی اس صوبے کا، تو میں تو پنجاب والوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے مثال قائم کر دی، ہم با اتفاق ہے. تو آپ کی تو حکومت بھی نہیں ہے اور اتفاق تو. چلے ٹھیک. ان کا یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا کہ کوئی رفٹ نہیں موجود. چلو انہوں نے اسد قیصر ان کے بارے میں بات کی، لیکن کسی بھی قسم کا رفٹ نہیں موجود، بھائیوں جیسے تعلقات ہیں. تو پھر کیا بات ہے محمود الرشید صاحب کہ اندر ہی سے پارٹی کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو باتیں کی گئی تھیں وہ وعدے پورے نہیں کیے جا رہے، بادشاہت نظر آتی ہے. یہ سب کیا معاملات ہے؟ میرا خیال ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جی. پالیٹکس کے اندر اور حکومتوں کے اندر یہ چھوٹے موٹے اختلافات چلتے رہتے ہیں. اب وہاں مسئلہ یہ ہے جی کہ ہماری پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہاں پر ایم پی ایز کو، ہر پروونشل گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کو زیادہ لک آفٹر کرتی ہے ان کے مسائل کے حوالے سے، شکایات کے حوالے سے. جو ایم این ایز ہیں، چونکہ فیڈرل میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، ایم این ایز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈپرائیوڈ ہیں، ہمیں وہ توجہ نہیں مل رہی. وجہ ہوتی ہے نا، نہیں وجہ یہی ہوتی ہے نا، آپ فنڈز کی کہہ لیں، آپ کاموں کی کہہ لیں، کلیکٹیو جو کام ہے ان کے حلقوں کے، اس کے حوالے سے کہہ لیں. دیگر کئی معاملات ہیں جو حکومت کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. دیکھیں وہ آپ لوگوں کی نیش ہے نا، یہی تو کہا گیا تھا کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نظر آئے گا، بلدیاتی انتخابات کے بعد اختیارات دیے جائیں گے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اگر 5 افراد نے یہ کہہ دیا ہے کہ 5 نہیں، ان کے ساتھ اور بھی بہت سے جو آئیں گے جب تو پھر دیکھ لیں گے، پارٹی اس کو چیک کرے گی اور چیئرمین اس میں انٹرفیئرنس کریں گے اور ان کی جو جائز شکایات ہیں اس کا ازالہ کریں گے. میں صدیق الفاروق صاحب سے پوچھتا ہوں، چوہے نثار صاحب یہ جو کیبنٹ کی میٹنگ ہے اس میں کیوں نہیں گئے؟ اور یہ مجھے بتائیں کتنے درجن، نہیں وہی ہے، کتنے درجن ایم این ایز کو لے کے وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. سوال ہے لیکن شوکت بسرا سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. انہوں نے بھی بڑا سٹڈی کیا یہ جو سارے ایم این ایز ایم پی ایز اکٹھے ہوئے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ابھی اس کا صرف جواب دیجیے گا. سب سے پہلے ایک سوال، اختلافات کا شکار ہے عوام، اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ اپوزیشن کال دے. صدیق الفاروق صاحب یہ سن لیں. دوسری بات دیکھیں، بڑی الارمنگ بات ہے. محمود الرشید صاحب کی رائے اپنی جگہ. انہوں نے الزامات کیا لگائے ہیں؟ انہوں نے الزامات یہ لگائے ہیں کہ نیا پاکستان بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ پرویز خٹک ہیں، اور انہوں نے کرپشن کے الزامات لگائے ہیں. یہ جو الزامات ہیں وہ نہیں لگائے. ضیاء افریدی جو پکڑا ہوا ہے وزیر ان کا، اس نے کہا جی کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کرپشن کو سپورٹ کرتے ہیں چیف منسٹر صاحب.
ابھی بھی ابھی آپ نے جنید اکبر جو ہے کہ MP نہیں ضیاء اللہ آفریدی کے معاملے میں تو انہوں نے ابھی اسمبلی میں بات بھی کی ہے نا, وہ انہوں نے سوال بھی بات سن لیں. ضیاء اللہ آفریدی کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے کہ جو آپ کے چیف منسٹر ہیں یہ باقاعدہ انوالو ہیں اس کرپشن کے اندر, جو پیسے یہ ٹمبر مافیا دیتا تھا. اور اب یہ جو پانچوں نے الزام لگایا, اگر آپ سٹیٹمنٹ پوری نکال لیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کو پروموٹ کرتے ہیں, یہ کرپٹ لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں, نیا پاکستان بنانے میں رکاوٹ ہے. سو بڑی الارمنگ سچویشن ہے, میں سمجھتا ہوں وہاں پر. اور خان صاحب تو دعویٰ کرتے ہیں, محمود رشید صاحب کے قائل. چلے ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے, بالکل بریک لیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں. بالکل ایمرجنسی بریک لیں گے. یہ تو الزام ہے ابھی وہاں ثابت ہو چکا ہے سندھ میں کیا کیا ہو رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب, تو چودھری نثار کے حوالے سے بھی آپ کو سوال کا جواب دینا پڑے گا. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں اس وقت ٹی آرز کے معاملے پر, کیا ہوگا, 5واں اجلاس ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا, کیا نشستن برخاستن ہوگا. ایک دوسرے پہ الزامات کی بوچھاڑ بھی کی جا رہی ہے, جہاں ایک طرف بات کی جاتی ہے خٹک صاحب کی کہ ان کے MNAs MPs ان کے خلاف اس وقت علم بغاوت بلند کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ حکومت کو ٹھیک سے نہیں چلا رہے, جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ پوری نہیں کی جا رہی. تو دوسری جانب اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کی بات کرتی ہے, چودھری نثار کی بات کرتی ہے. صدیق الفاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے محمود رشید صاحب آپ ذرا کچھ کہنا چاہ رہے تھے خٹک صاحب کی بات کے جواب میں. میں یہ کہہ رہا تھا جی, جو ابھی بسرا صاحب نے بات کی ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے اندر رہتے ہوئے شکایات کا پیدا ہونا اور لائک مائنڈڈ لوگوں کی لابیز ہونا, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ مسلم لیگ نون کے اندر ہو یا پیپلز پارٹی کے اندر ہو, ہر جگہ لابیز جو ہے نا وہ موجود ہیں. رہی بات یہ کہ فلاں نے یہ الزام لگا دیا, فلاں نے یہ الزام لگا دیا, تو بسرا صاحب جو بات کر رہے تھے, میں نے کہا وہ تو الزامات کی بات ہے, یہاں تو ثابت شدہ ہو گئی ہیں چیزیں. شرجیل میمن باہر بیٹھے ہیں, 4 ارب روپیہ ان کے گھر سے پکڑا گیا ہے. ڈاکٹر عاصم کی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. وہ جو عزیر بلوچ ہے, وہ سارے قصے کہانیاں, اور 20 لوگ جو ہے نا وہ اب ابھی قطار میں ہیں, جو ایک ایک کر کے ان کی رونمائی ہو رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری ٹیم نئی تھی KPK کے اندر, اور بالکل نئے لوگ تھے جو فرسٹ ٹائم الیکٹ ہوئے ہیں. ہمیں کوئی حکومت کا, ہمارے اکثر لوگوں کو اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں تھا. تجربے کیے جا رہے ہیں جی, یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی چیزیں. لیکن جو لینڈ مارک قسم کی تبدیلیاں وہاں پہ آئی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا چیلنج ہے. ابھی تو ایک فافن کی رپورٹ آپ نے پچھلے دنوں دیکھی کہ کرپشن میں نمبر 1 پہ جو ہے نا وہ پنجاب ہے, نمبر 2 پہ سندھ ہے, نمبر 3 پہ بلوچستان, اور سب سے کم کرپشن اگر کسی جگہ ہے تو وہ KPK ہے. اسی طرح میرا یہ چیلنج ہے, دوبارہ آپ بے شک کسی دن پروگرام رکھ لیں, کہ جو سٹرکچرل چینجز ہیں, باقی حکومتیں تو وقت پائی کر رہی ہیں نا, کاسمیٹک چینجز کے ذریعے چلا رہی ہیں, بالکل چینجز آئے ہیں. میرا یہ چیلنج ہے ایجوکیشن کے اندر, لوکل گورنمنٹ لاز کے اندر, اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کی باتیں کرتے ہیں. پولیس ریفارمز میں کتنے معاملات پیچھے اٹھائے گئے, میرا یہ چیلنج ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کمپیریزن کریں, کرائم ریٹ کا کمپیریزن کریں پچھلے 3 سال کا, کسی بھی اینگل سے آپ کر لیں, کمپیریٹیو انالیسس کر لیں, تو پھر شاید بات اس طرح سے چلی جاتی ہے. جی بس دیکھیں, ایک بات میں عرض کروں, ایک تو فافن کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ وزراء کہہ رہے ہیں, فافن کی رپورٹ کو چھوڑ دیں نا, یہ جو ان کے MNAs ہیں, جو ان کے وزیر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بے انتہا کرپشن کا کام شروع کیا ہوا ہے چیف منسٹر صاحب. بسرا صاحب کو تو بات نہیں کرنی چاہیے, بات نہیں کرنی چاہیے. کرپشن اور بسرا صاحب بات کریں, کرپشن میں بات کروں, یعنی حیرت ہے, پوری قوم جو ہے وہ PhD کی ہوئی ہے ان لوگوں نے. آپ کو ابھی دیکھیں نا, یہ کہہ رہے ہیں 6 ارب وہاں سے نکلا ہے, 2.5 وہاں سے نکلا ہے. ڈاکٹر عاصم عزیر بلوچ بتا دیں, کہیں پہ اگر جو 2.5 ارب نکلا ہے تو وہ آپ اب پیش کر دیں, ہم آپ کو, تحریک انصاف ویسے بھی ڈونیشن بہت لیتی ہے, ہم آپ کو دے دیں گے. کہاں سے نکلا ہے کہیں کوئی بات؟ اچھا, دوسری بات ڈاکٹر عاصم والی, کیا ڈاکٹر عاصم کو کسی عدالت نے مجرم ڈکلیئر کر دیا؟ کیا شرجیل میمن کو کس نے کر دیا؟ یہاں تو آپ کے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ اور ہے. آپ کے MNAs, آپ کے وزیر, آپ کے MPs کہہ رہے ہیں
کہ پرویز خٹک صاحب کرپشن میں ملوث بس ہے؟ صاحب المیہ یہاں مجھے پہ بتائیے۔ یہی ہے کہ ڈکلیئر کیا جائے تبھی مانا جاتا ہے. کچھ چیزیں بڑی بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا ڈکلیئر ابھی تک نہیں ہو پاتے, اگر تو وزیر اعظم صاحب کے بارے میں وہ باتیں نہیں ڈکلیئر ہو پاتی اس طرح سے تو پھر وہ بھی بالکل پاک صاف ہے. ہر کوئی پاک صاف ہے, جن کی جہاں کوئی کمپنیز ہے وہ سب پاک صاف ہے. ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. صدیق الفاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ, محمود رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ, شوکت بسر صاحب آپ کا شکریہ. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں پاناما کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہیں, اور جس طرح سے اپوزیشن کہتی ہے کہ اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر حکومت کو بالکل جام کر دیں گے, تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا.